अस्सलाम वालेकुम। कहानी हब चैनल में खुश आमदीद। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी आज की कहानी बहुत पसंद आएगी। तो शुरू करते हैं। उस रात धुंध और कोहर की चादर लंदन में इस कदर दबीज थी कि बरकी कुमकुमे दियो के मानदीन टिमटिमा रहे थे और कारों की रोशनियां इतनी मध्यम थीं कि हर आन के टकराने का खदशा था। लेकिन लंदन के टैक्सी ड्राइवर इस मौसम के हमेशा से आदी रहे हैं और उनके लिए कोई नई बात ना थी। मैं गाड़ी की पिछली नशिस्त पर ठंड के बायस सुकड़ा हुआ बैठा था। खिड़की से बाहर सिवाय मध्यम रोशनियों के और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। दूसरी गाड़ियां दाएं बाएं जन जन करती हुई निकल रही थीं। सिर्फ उनके इंजनों की आवाज से पता चलता था कि जिंदगी हरकत में है। खुदा की पनाह, कैसा खौफनाक मौसम था और सर्दी लम्हा ब लम्हा बढ़ती जा रही थी। एकदम ब्रेकें लगी, टायर चीखे और गाड़ी रुक गई। मैंने देखा सामने लंदन के मशहूर व मारूफ कार्डिनल क्लब की शानदार इमारत है और गाड़ी फुटपाथ के साथ खड़ी है। क्लब का बावर्दी मुलाजिम दौड़ता हुआ आया। उसने झुककर टैक्सी का पिछला दरवाजा खोला। मैं ओवरकोट पहनने के बावजूद ठंड से बेहाल होता हुआ बाहर निकला। ड्राइवर को किराया अदा किया और क्लब के मुअद्दब मुलाजिम की रहनुमाई में चंद कदम चलकर अंदरूनी डेवड़ी में दाखिल हुआ। यहाँ खासी गर्मी थी, एकदम जैसे जान में जान आ गई। फौरन ही दूसरे मुलाजिम ने झुककर सलाम किया और मेरा ओवरकोट और टोपी थामने के लिए हाथ बढ़ाया। तीसरे आदमी ने मुझे क्लब के हॉल में पहुंचा दिया। मेरे कदमों तले निहायत दबीज और कीमती कालीन बिछा था। खासा बड़ा हॉल था और इसकी बेपनाह आराइश पर बेशुमार रुपया खर्च किया गया था। फर्नीचर, क्रॉकरी, पर्दे सभी बेश कीमत थे। हॉल में चारों तरफ बरकी आतिशदान रोशन थे और 5-5 फीट का दरमियानी फासला देकर इंतहाई खूबसूरत जदीद तर्ज की मेज़ें कुर्सियां बिछाई गई थीं, जिन पर लंदन के शुरफा, मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात बैठे खुश गप्पियों में मसरूफ़ थे। मुलाजिम मुझे एक गोशे में ले गया जहां मखसूस मेज़ के पास सिर्फ 2 कुर्सियां पड़ी थीं। एक कुर्सी में धंस कर मैंने कोट के अंदरूनी जेब से 4 इंच लंबा कागज़ का एक पुर्जा निकाला और उस पर नज़र दौड़ाई। सुबह से लेकर अब तक कोई 10 मरतबा मैं इस तार की इबारत पढ़ चुका था। शब के 8 बजे कार्डिनल क्लब में मिलिए, गॉरमैन। मिस्टर गॉरमैन हाल ही में मोम्बलासा से वापस लंदन तशरीफ लाए थे। अफ्रीका में बरतानवी मकबूजा नौ आबादियों में मोम्बलासा शायद सबसे बड़ी नौ आबादी थी और मिस्टर गॉरमैन, बल्कि यूं कहिए कि सर माइल्स गॉरमैन, वहां बरतानवी डेवलपमेंट की हकीकत से काम कर रहे थे। इसके अलावा आपकी आनजहानी जनरल रैडल्फ लॉसाई के बहुत पुराने और बेतकल्लुफ दोस्त होने का शर्फ भी आपको हासिल है। आखिर उस जिक्र साहब अफ्रीका में तमाम बरतानवी नौआबादियों के निगरान आला और हाई कमिश्नर वगैरह भी थे। जनरल लॉसाई की मौत 2 माह कबल निहायत अजीब और पुरस्रार हालात में हुई थी। ये हालात क्या थे, इसका इल्म किसी को न हो सका। सिर्फ इतना पता चला कि जनरल मरते वक्त भी अपनी सरकारी ड्यूटी पर काम कर रहा था। अचानक वो मर गया और उसकी लाश लंदन लॉकर सेंट जॉन के कब्रिस्तान में चुप चुपाते दफना दी गई। बाद बरतानवी अखबारों ने कुछ ऐसी सुर्खियां लगाई हैं जिनसे शुबा होता था कि जनरल लूसाई की मौत तबई न थी। क्या उसे कत्ल किया गया था या कोई और हादसा पेश आया था? अखबारी रिपोर्टरों और नामा निगारों की सरतोड़ कोशिश के बावजूद भी इस राज से पर्दा न उठाया जा सका। बड़ी मुसीबत ये थी कि जनरल लोसाई के दोस्त, रिश्तेदार और खुद हुकूमत के हल्के भी पुरस्रार अंदाज में मेहरबालब थे। इनसे इन शुबहात को मजीद तक़वियत मिल रही थी कि मामला कहीं न कहीं गड़बड़ जरूर है, एक बावकार अखबार के एडिटर होने की हैसियत से। मुझे खुद इस बारे में खासी तगदौ करनी पड़ी थी, लेकिन मेरी तमाम मेहनत गारत गई। कुछ भी पता न चला कि आखिर किस्सा क्या था और जनरल लोसाई की यकायक मौत के असबाब क्या थे। बहरहाल 2 बातें ऐसी थीं कि इन पर जिस कदर भी गौर किया जाता, यही चीज बार बार सामने आती कि दाल में कुछ काला है। कसम खुदा का, पूरे इंग्लिस्तान में चंद मखसूस अफराद के सिवा किसी को भी पता न चला था कि जनरल लोसाई जैसा अहम और मारूफ आदमी मौत से हमकिनार कैसे हुआ। दूसरी बात पहले से भी ज्यादा शक अंगेज और निराली थी। उसकी लाश एक बंद सरबमहर ताबूत में लंदन लाई गई। इसके साथ हुकूमत के मुतालिका हलकों की सख्त हिदायत ये थी कि ताबूत को हरगिज न खोला जाए और लाश देखने की इजाजत किसी को न होगी। आखिर क्यों? इन हिदायत पर पूरा अमल किया गया और जनरल के रिश्तेदारों को भी आखिरी बार उनका चेहरा न दिखाया गया।
بعد میں پتہ چلا کہ ان کی موت کیپ ٹاؤن کے ایک اسپتال میں واقع ہوئی تھی اور اسپتال کے 2-3 ڈاکٹر ہی دنیا بھر میں وہ آخری افراد تھے جنہوں نے آن جہانی کا چہرہ دیکھنے کی سعادت حاصل کی تھی۔ کوشش کرنے کے باوجود بھی کوئی ان کا چہرہ نہ دیکھ سکا۔ رپورٹروں نے اپنے پیشے اور عادت سے مجبور ہو کر حالات کو کریدنے کی بہت کوشش کی اور بعض الٹی سیدھی باتیں بھی اخباروں کے کالموں کی زینت بنی، مگر گاڑی آگے نہ چل سکی۔ ویسے بھی کسی فرد کی موت اس کے اور اس کے رشتہ داروں کے کچھ پرسنل معاملات بھی ہوتے ہیں اور اخلاقی طور پر یہ کچھ اچھا نہیں لگتا کہ خواہ مخواہ کسی کا کفن نوچا جائے۔ اس کے علاوہ جنرل اوسائی کے رشتہ داروں کو ابتدا میں خاصا پریشان کیا جا چکا تھا اور وہ قسمیں کھا کر یقین دلا چکے تھے کہ انہیں جنرل کی پراسرار موت کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں، وہ تو بس حکومت کی ہدایات پر عمل کرنے کے پابند ہیں۔ آخر اس معاملے کو چھوڑ دیا گیا، لیکن میرے ذہن میں برابر یہ قصہ تازہ رہا تھا۔ میں نے اسے ذہن سے جھٹک دینے کے لیے بڑی کوشش کی، مگر ایسا معلوم ہوتا تھا کہ کوئی نادیدہ قوت مجھے اکسا رہی ہے کہ اس معاملے کی تہہ تک ضرور پہنچنا چاہیے۔ چنانچہ میں نے چپکے تفتیش جاری رکھی۔ اس تفتیش کے ذریعے پتہ چلا کہ اپنی موت سے چند ماہ قبل جنرل اوسائی کار کے ایک حادثے میں شدید زخمی بھی ہوا تھا، مگر ڈاکٹروں کی کوشش کے باعث اس کے زخم ٹھیک ہو گئے تھے اور وہ دوبارہ اپنی سرکاری فرائض سر انجام دینے کے قابل ہو گیا تھا۔ لیکن حادثے سے ٹھیک 8 ماہ بعد جنرل مر گیا۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ ان 8 ماہ کے دوران میں اگرچہ وہ جسمانی طور پر صحت مند رہا اور اپنا دفتری کام بخوبی کرتا رہا، مگر اس کی دماغی حالت درست نہ تھی۔ اس پر پاگل پن کے دورے پڑنے لگے اور اسے دماغی امراض کے اسپتال لے جایا گیا۔ اس اسپتال میں وہ کچھ عرصے رہا اور پھر ٹھیک ٹھاک ہو کر واپس اپنی ڈیوٹی پر آ گیا۔ ان تمام واقعات کی کڑیاں آپس میں ملتی نہ تھیں، درمیان میں 1 یا 2 کڑیاں غائب تھیں۔ سوال یہ تھا کہ کار کا حادثہ کیسے اور کیوں ہوا؟ جنرل کے زخم کہاں تک ٹھیک ہوئے؟ کیا اس کے دماغ پر چوٹ آئی تھی جس کے باعث وہ دماغی ابتری کا شکار ہوا؟ پھر پاگل خانے میں کتنے دن رہا اور علاج معالجے کے بعد ٹھیک بھی ہو گیا؟ جو میں ان معاملات پر غور کرتا میری الجھنیں بڑھتی جاتی۔ میں نے دفتر خارجہ کے چکر کاٹنے شروع کر دیے۔ ان لوگوں کو سب کچھ معلوم ہوتا ہے، شاید کسی گمشدہ کڑی کا سراغ ملے، مگر بے سود۔ ہر شخص جنرل اوسائی کا نام سنتے ہی کانوں کو ہاتھ لگاتا اور نفی میں گردن ہلا دیتا کہ مجھے تو کچھ خبر نہیں۔ اوپر والوں سے پوچھو، اوپر والے مل سکتے ہیں، بس یہی باتیں۔ اول تو اوپر والے ملتے نہیں تھے، طرح طرح کے بہانے کر کے ملاقات سے ہی معذوری کا اظہار کر دیتے، اور اگر کبھی مارے باندھے کوئی مل بھی لیتا تو مجھے ڈانٹ ڈپٹ کر نکال دیتا کہ جاؤ اپنا کام دیکھو، تمہیں جنرل اوسائی کی موت سے کیا سروکار؟ بیچارے کی ایک قضا آئی تھی، مر گیا، اس میں کسی کا کیا دوش؟ باقی رہا یہ قصہ کہ لاش سر بمہر تابوت میں افریقہ سے کیوں لائی گئی تھی اور کسی کو اس کا چہرہ دیکھنے کی اجازت کیوں نہیں دی گئی، تو اس کا جواب یہ ہے کہ افریقہ کی شدید گرمی کے باعث اس کی لاش گل سڑ گئی تھی اور تعفن کے مارے برا حال تھا، یہی وجہ تھی کہ تابوت کھولنے کی اجازت نہیں دی گئی، وغیرہ وغیرہ۔ صاف ظاہر تھا کہ یہ اوپر والے کچھ نہ کچھ چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ادھر سے مایوس ہو کر میں نے جنوبی افریقہ کے اس ہسپتال کے ڈاکٹروں سے خط و کتابت شروع کی جنہوں نے جنرل اوسائی کا علاج کیا تھا۔ وہاں سے پہلا اور آخری جواب ایک سطر پر مشتمل یہ آیا تھا کہ اس موضوع پر ہم کچھ کہنے سے قاصر ہیں، براہ کرم ہمیں معاف رکھا جائے۔ چلیے قصہ ختم۔ کوئی شخص بھی جسے کچھ معلوم تھا اس راز سے پردہ اٹھاتے ہوئے ڈرتا تھا۔ پھر مجھے سر مائلز گورمین کے بارے میں پتہ چلا کہ جنرل اوسائی سے ان کا بڑا یارانہ رہا ہے، اور جب اس کی موت واقع ہوئی تو سر مائلز گورمین جنرل کے آس پاس ہی تھے۔ میں نے موصوف کو کئی زوردار خط لکھے مگر جواب ندارد۔ مجھے یقین ہو گیا کہ دنیا میں اگر کوئی شخص اس سربستہ راز سے پوری طرح واقف ہے تو وہ صرف سر مائلز گورمین کی ذات ہے۔ خوش قسمتی سے ہی انہیں دنوں سر گورمین کے لندن آنے کی خبر چھپی۔ میں نے فوراً ان کے سیکرٹری سے رابطہ کر کے ملاقات کا وقت مانگا۔ اس حسین و جمیل عورت نے بڑے اخلاق سے وعدہ کیا کہ سر گورمین سے وقت لے کر مجھے ضرور مطلع کرے گی، لیکن وہ دن کبھی نہ آیا۔ جب بھی میں فون کرتا وہ یہی کہتی کہ سر گورمین باہر گئے ہوئے ہیں، کچھ پتہ نہیں کب واپس آئیں گے۔ میں ان سے وقت لینے کی کوشش کر رہی ہوں، آپ انتظار کیجئے، صبر سے کام لیجئے۔ کبھی یہ بہانہ کہ موصوف کی طبیعت ناساز ہے، ڈاکٹر نے ملنے جلنے سے منع کر رکھا ہے۔ ان باتوں ٹال مٹول نے میری آتش شوق کو اور بھڑکا دیا۔ میں سمجھ گیا
کہ سر گورمین ملنا نہیں چاہتے اور پیچھا چھڑانے کی فکر میں ہیں۔ آخر میں نے ایک خط انہیں لکھا کہ میری ساری کہانی کا علم مجھے ہو گیا ہے، صرف آپ کی تصدیق چاہتا ہوں۔ اگر آپ نے اپنا فریضہ ادا نہ کیا تو میں یہ کہانی نتائج کی پرواہ کیے بغیر منوعاً اپنے اخبار میں چھاپ دوں گا۔ یہ دراصل بلف چال تھی جو مجھے چلنی پڑی۔ خط بھیجنے کے 3 روز بعد ہی مجھے سر گورمین کا وہ تار ملا جس کا ذکر میں اوپر کر چکا ہوں، اور اب میں کارڈنل کلب کے پرسکون اور گرم اور پرآسائش سے بھرپور ہال میں بیٹھا ہوں۔ انہی حالات پر غور کر رہا ہوں کہ دیکھیے مسٹر گورمین کیا داستان سناتے ہیں۔ ایک دم میرے قریب کوئی آن کھڑا ہوا۔ یہ طویل قد اور مضبوط جسم کا ایک باوقار آدمی تھا جس کی بھوری مونچھیں بے حد شاندار اور پلی ہوئی تھی۔ اس نے سیاہ رنگ کا بیش قیمت سوٹ پہن رکھا تھا اور اس کے سیاہ جوتے اتنے چمکدار تھے کہ ان میں بلا شبہ اپنی صورت دیکھی جا سکتی تھی۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ نوبارت نے مسکرا کر سوالی انداز میں کہا، آپ ہی ایوننگ سٹینڈرڈ کے ایڈیٹر ہیں؟ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ اس نے مسافے کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا، میرا نام مائلز گورمین ہے، تشریف رکھیے۔ میں نے اس کے مسافر مسکراہٹ میں خلوص کی سرگرمی محسوس کی اور وہ میرے سامنے دوسری کرسی پر بیٹھ گیا اور گہری نظروں سے میرا جائزہ لینے لگا۔ وہ ان افراد میں سے تھا جو نہ خود جھوٹ بول سکتے ہیں اور نہ اپنے مخاطب کو غلط بیانی کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔ پھر اس نے سرد آہ بھری اور نہ جانے کن خیالوں میں گم ہو گیا۔ میں چپ چاپ منتظر رہا کہ گفتگو کا آغاز وہ خود کرے۔ اتنے میں بیرا گرم قہوہ لے کر آیا۔ سر گورمین نے چونک کر اسے دیکھا اور مسکرایا اور پھر معذرت آمیز لہجے میں مجھ سے بولا، معاف کیجیے گا، میں یہ سوچ رہا تھا کہ کہاں سے ابتدا کروں۔ مجھے بہرحال یہ دیکھ کر خوشی ہوئی ہے کہ آپ ٹھیک 8 بجے یہاں آ گئے ہیں۔ میں نے طے کیا تھا کہ اگر آپ تاخیر سے آئیں گے تو ملاقات سے انکار کر دوں گا۔ میں ایسے لوگوں کو اعتماد کے قابل نہیں جانتا جو وقت کے پابند نہ ہوں۔ فرمائیے، جنرل اسائی کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ کون سی ایسی بات ہے جو آپ کو پریشان کیے ہوئے ہے؟ ان کی پراسرار موت، میں نے سنجیدگی سے کہا۔ موت سے پہلے کار کا ایک حادثہ، پھر دماغی شفا خانے میں علاج اور اچانک موت۔ میرا خیال ہے ان حالات پر آپ سے بہتر کوئی دوسرا روشنی نہیں ڈال سکتا۔ آپ سب کچھ جانتے ہیں۔ بہت مختصر وقفے کے لیے سر گورمین کے چہرے اور آنکھوں میں گھبراہٹ کے آثار نمودار ہوئے۔ اس نے قہوے کی 2 پیالیاں بنائیں، ایک میرے آگے سرکا دی، دوسری اپنے سامنے رکھ دی۔ جیب سے رومال نکال کر چہرے پر پھیرا اور پہلو بدل کر بولا، بے شک میں جنرل اسائی کی زندگی اور موت کے بارے میں ایسے حالات سے واقف ہوں جو دوسروں کے علم میں نہیں ہیں، یا یوں کہیے کہ کم از کم انگلستان والوں کے علم میں تو بالکل نہیں ہے۔ کیا آپ کو کیپ ٹاؤن سے کچھ نہیں بتایا گیا؟ وہاں کے 2-3 ڈاکٹرز بھی کچھ نہ کچھ تو جانتے ہیں۔ جی نہیں، اس معاملے میں سبھی گونگی کاکڑ کھائے بیٹھے ہیں، کسی نے ایک لفظ بتانا گوارا نہ کیا۔ میں نے ہنس کر کہا، اور یہی سبب تھا کہ اصل حالات جاننے کی خواہش بڑھتی گئی۔ ویسے بھی میری ذاتی رائے یہ ہے کہ اس قصے کو اپنی صحیح شکل میں پبلک کے سامنے آنا چاہیے، ورنہ قیاس آرائیوں اور چہمگوئیوں کا دروازہ کھلا رہے گا۔ جنرل اسائی جس اہم عہدے پر فائز تھے، اس کا تقاضا یہی تھا کہ ان کی پراسرار موت کے اسباب بیان کر دیے جائیں۔ گورنمنٹ کے لبوں پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اس نے قہوے کی چسکیاں لیتے ہوئے کہا، آپ اخبار والوں سے خدا بچائے، ارے بال کی کھال نکال لیتے ہیں۔ بھلا یہ آپ لوگ حضرات نے کیسے فرض کر لیا کہ جنرل کی موت کے اسباب پراسرار بھی ہو سکتے ہیں؟ کیا کسی شخص کی لاش کا سربمہر تابوت میں لایا جانا اس بات کا ثبوت ہے کہ اس کی موت پراسرار حالات میں ہوئی تھی؟ بے شک، میں نے جلدی سے کہا، اور اس کے ساتھ ساتھ سختی سے یہ ہدایات بھی کہ کسی فرد کو خواہ وہ جنرل اسائی کا کتنا ہی قریبی عزیز کیوں نہ ہو، اس کا چہرہ نہ دیکھنے دیا جائے۔ کیا یہ چیزیں ذہنوں میں شبہات پیدا نہیں کرتی؟ گورنمنٹ نے اس بات میں گردن ہلائی اور قہوے کی چسکیاں لیتا رہا۔ پانی ختم کرنے کے بعد وہ چند لمحے خالی خالی نگاہوں سے میز کو گھورتا رہا، پھر گلا صاف کیا اور کہنے لگا، آپ کا کہنا درست ہے جناب، ہم نے کوشش کی تھی کہ اس قصے کو دبا دینا ہی بہتر ہے، مگر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ساری اسکیم میں کہیں نہ کہیں کوئی غلطی ہو گئی، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ اس وقت میرے سامنے موجود ہیں اور مجھے یہ لرزخیز داستان الف سے یہ تک آپ کے گوش گزار کرنی پڑے گی۔ تاہم میں درخواست کروں گا کہ اگر آپ اسے اپنے اخبار میں شائع کریں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ یوں بھی واقعات اتنے حیران کن، عجیب اور دہشت انگیز ہیں کہ مشکل سے ہی ان پر یقین کیا جائے گا،
لیکن حقیقت بہرحال حقیقت ہوتی ہے۔ میں آپ کے جنرل اسائی کی زندگی کے آخری چند مہینوں کے واقعات آپ کو مختصر انداز میں بتاؤں گا۔ سر مائلز گورنمنٹ کی آواز کپ کپ آتی رہی اور اس کا چہرہ از حد سنجیدہ ہو گیا۔ جو اس کی آواز میں لرزش بڑھ گئی تھی، تو میرے دل کی دھڑکنوں کی رفتار تیز ہوتی جا رہی تھی۔ میں نے بے چینی سے پہلو بدل کر سگریٹ لی اور ہمتن گوش ہو گیا۔ شاید میں اس صدی کی سب سے حیرت انگیز اور ڈرانی کہانی سننے والا تھا۔ اس کے انداز میں سر گورنمنٹ کو مضبوط شخصیت کو میں نے خوفزدہ ہوتے دیکھا تھا۔ اس نے بھی خوشبودار سگار سلگایا اور ایک دو گہرے کش لینے کے بعد دھیمے اور بھرائے ہوئے لہجے میں بولنا شروع کیا۔ آج سے ٹھیک 11 ماہ پہلے کی بات ہے۔ یہ ہفتے اور اتوار کی درمیانی شب تھی۔ سفارت خانے کی کسی جونیئر افسر کے ہاں ڈنر تھا۔ جن لوگوں کو اس نے مدعو کیا تھا، ان میں میرا اور جنرل اسائی کا نام بھی شامل تھا۔ رات نہایت حسین تھی اور کھانا بہت لذیذ اور شراب بے حد نفیس۔ پھر سبھی لوگ آپس میں بے تکلف ہو گئے اور خوب ہنسنے کھیلنے لگے۔ ہنسی مذاق دھول دھپا بھی ہوا۔ گانے بجانے اور رقص کی محفلیں بھی گرم ہوئیں۔ یہ ایک یادگار تقریب تھی جس میں آدمی جی بھر کر مسرت کے خزانے لٹاتا بھی ہے اور لوٹتا بھی ہے۔ امید ہے آپ میرا مطلب سمجھ گئے ہوں گے۔ سورج نکلنے میں ابھی غالباً 1-1.5 گھنٹہ باقی ہوگا کہ ہم نے اپنے میزبان سے اجازت لی۔ اس نے بہت اصرار کیا کہ اس وقت کہاں جائیے گا، تھوڑی دیر میں صبح ہونے والی ہے، ناشتہ کر کے روانہ ہو جائیے گا۔ میں نے اس کی بات نہ مانی۔ دراصل جنرل اسائی کی حالت خاصی ابتر ہو رہی تھی۔ وہ بلانوش تو پہلے ہی تھا۔ اس رات ظالم نہ جانے کتنی بوتلیں چڑھا گیا تھا۔ ہوش و حواس بالکل جواب دے چکے تھے۔ پاؤں رکھتا کہیں اور پڑتا کہیں تھا۔ ہوش و حواس بالکل نہیں تھے اور میں اسے سنبھال رہا تھا۔ یوں بھی وہ جب زیادہ شراب پی لیتا تھا تو جسم کے ساتھ ساتھ اس کا دماغ بھی آؤٹ ہو جاتا تھا۔ حالانکہ شراب پینے کے لیے بڑے اونچے ظرف کی ضرورت ہوتی ہے اور بدقسمتی سے یہ ظرف جنرل اسائی کو حاصل نہ تھا۔ تقریب میں سفارت خانے کے افسروں کی نوجوان اور حسین بیویاں بھی شریک تھیں۔ جنرل نے ان کی موجودگی اور آداب محفل کا لحاظ کیے بغیر فحش اشارے اور بیہودہ زبان استعمال کی، لہٰذا یہ اور ضروری ہو گیا کہ میں اسے وہاں سے لے جاؤں۔ چنانچہ ہم دونوں مکان سے باہر نکل کر گیراج کی طرف چل پڑے۔ میری اور جنرل کی کاریں کھڑی تھیں۔ جنرل اسائی مضر تھا کہ وہ ٹھیک ٹھاک ہے اور اپنی کار خود ڈرائیو کرے گا۔ میں نے اسے سمجھایا کہ خاصی دور جانا ہے، راستہ بھی خطرناک ہے، ویسے بھی اندھیرا ہے، شاید وہ گاڑی نہ سنبھال سکے، اسے اپنی کار میں لے چلتا ہوں۔ یہ سن کر وہ برا مان گیا اور مجھے گالیاں دینے لگا۔ پھر اس نے اپنی گاڑی اسٹارٹ کی اور چل پڑا۔ میں دیکھ رہا تھا کہ وہ پوری طرح سے نشے میں ہے اور یقیناً کسی کھڈ یا کھائی میں کار گرا دے گا، مگر جنرل کی ضد تھی کہ وہ اس سے خود ہی ڈرائیو کرے گا اور وہ باز نہ آیا۔ میں نے اس کے تعاقب میں اپنی گاڑی لگا دی۔ وہ مجھ سے کوئی 1 فرلانگ آگے جا رہا تھا اور اس کی کار دائیں بائیں ہچکولے کھاتی دوڑ رہی تھی۔ 20 میل تک ہم اسی طرح چلتے رہے۔ راستہ سنسان اور ویران تھا اور ہم ایک جنگل کے اندر سے گزر رہے تھے۔ اس تمام راستے میں مجھے ایک بھی ذی روح دکھائی نہ دیا۔ دفتن میں نے دیکھا کہ جنرل اسائی کی کار سڑک سے اتر کر چھوٹے بڑے گڑھوں میں اچھلتی لڑکتی پوری قوت سے بھاگتی ہوئی ایک بڑے درخت کے تنے سے ٹکرائی اور رک گئی۔ تو یہ تھا وہ حادثہ جس کا ذکر میں نے سنا تھا۔ گویا اس کہانی کا یہ جز صحیح نکلا۔ میں نے کہا، ہاں، یہ خاصا بھیانک حادثہ تھا۔ گورنمنٹ نے سنجیدگی سے کہا۔ میں نے رفتار تیز کی اور وہاں پہنچا۔ جنرل کی کار کا بونٹ اور انجن بری طرح تباہ ہو گیا تھا۔ ونڈ اسکرین بھی ریزہ ریزہ تھی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر جنرل اسائی اسٹیئرنگ وہیل تھامے جھکا ہوا تھا۔ اس کی پیشانی، دونوں رخسار، ناک، ٹھوڑی اور گردن خون میں لت پت تھی اور وہ بالکل بے ہوش تھا۔ پہلے مجھے خیال ہوا کہ وہ مر چکا ہے، لیکن ہاتھ لگانے سے پتہ چلا کہ اس میں ابھی بھی زندگی کی حرارت باقی ہے۔ اس کی کار کی بتیاں ابھی تک جل رہی تھیں۔ یہ بھی اچھا ہی ہوا، ورنہ اس گھپ اندھیرے میں بڑی مشکل ہوتی۔ میری کار جائے حادثہ سے کوئی نصف فرلانگ دور ہی کھڑی تھی۔ میں نے جوں توں کر کے بڑی تگودو کے بعد بے ہوش جنرل کو ڈرائیونگ سیٹ سے اٹھایا اور کمر پر لاد کر اپنی گاڑی تک پہنچایا۔ ہر لمحے مجھے یہ شبہ ہوتا کہ جنرل چل بسا ہے، لیکن دل پر ہاتھ رکھنے سے پتہ چلتا کہ ابھی دم باقی ہے۔ خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ اسے کہاں کہاں چوٹ آئی تھی۔ نزدیک ترین ہسپتال جائے حادثہ سے کوئی 100 میل دور تھا۔ اب آپ میری پریشانی کا اندازہ بخوبی لگا سکتے ہیں۔ خیر، خدا کا نام لے کر میں چل پڑا، مگر اب یہ خدشہ ستانے لگا تھا کہ میری کار میں اتنے لمبے سفر کے لیے پیٹرول بالکل نہ تھا۔
زیادہ سے زیادہ میں 50-60 میل کا ہی سفر کر سکتا تھا۔ ادھر جنرل کی حالت ہر لمحہ ابتر ہوتی جا رہی تھی۔ خون اس کے زخموں سے برابر رس رہا تھا اور اب وہ زور زور سے سانس لے رہا تھا۔ اتفاق سے میرے پاس تھرمس میں پانی کے 2-1 گھونٹ تھے۔ میں نے وہ پانی اس کے حلق میں ٹپکانے کی کوشش کی مگر بے سود۔ اس کا جبڑا اس سختی سے بھینچا ہوا تھا جسے دوبارہ کبھی کھلے گا ہی نہیں۔ میں نے اپنے آپ پر قابو پا کر سوچنے اور غور کرنے کا وقت نکالا۔ یہ خیال آیا کہ میں واپس اسی جونیئر افسر کے مکان تک تو جا سکتا ہوں جہاں ہماری دعوت تھی۔ اگر جنرل وہاں پہنچنے تک زندہ رہا تو پھر اسے اسپتال لے جانے کی تدبیر کی جائے گی۔ ممکن ہے جونیئر افسر کے گھر میں پیٹرول موجود ہو یا مہمانوں میں سے کسی کی گاڑی کی ٹنکی پیٹرول سے بھری ہوئی ہو۔ قصہ مختصر، واپس پہنچا وہ لوگ جنرل کی حالت دیکھ کر ڈر گئے۔ معلوم ہوا کہ اس گاؤں کے قریب برطانوی حکومت نے مقامی باشندوں کے علاج معالجے کے لیے ایک چھوٹا سا اسپتال کھول رکھا ہے۔ وہاں گئے۔ یہ 3 کمروں کا اسپتال تھا۔ ایک کمرے میں صرف 3 بستر بچھے تھے اور ایک ڈاکٹر ڈیوٹی پر موجود مل گیا تھا۔ ڈاکٹر جنرل کا معائنہ کرنے لگا اور اطمینان دلایا کہ کوئی ہڈی نہیں ٹوٹی، معمولی زخم ہے۔ ڈاکٹر نے ان زخموں کی ڈریسنگ کی۔ اس دوران میں جنرل برابر بے ہوش رہا۔ اسے ہوش میں لانے کی ہر تدبیر ناکام ثابت ہوئی۔ بہرحال اسے وہیں ہسپتال میں چھوڑا اور میں واپس اپنے مکان پر آ کر سو گیا۔ نیند اور تھکن کے باعث خود میرا حال بہت برا تھا۔ اگلے روز دوپہر کو آنکھ کھلی تو سرکاری کام نے مجھے فوراً کئی 100 میل جانا پڑا۔ یہ روانگی اس قدر عجلت میں ہوئی تھی کہ میں اپنی زخمی اور بے ہوش دوست جنرل اسائی کی خیر خبر بھی معلوم نہ کر سکا۔ جمعے کے روز میں واپس جب ہسپتال آیا اور آپ میری ازحد حیرت کا تصور کر سکتے ہیں کہ جب میں نے جنرل اسائی کو سفارت خانے میں موجود پایا۔ وہ اپنے آفس میں ایک بڑی سی میز کے پیچھے بیٹھا انہماک سے کام میں مصروف تھا۔ مجھے اپنی بصارت پر یقین نہ آیا کہ یہ وہی آدمی ہے جسے چند روز پیشتر میں موت و حیات کی کشمکش میں گرفتار ایک اسپتال کے کمرے میں چھوڑ گیا تھا۔ اگر اس کے سر اور گردن پر سفید سفید پٹیاں نہ بندھی ہوتی تو میں یہی سمجھتا کہ جنرل اسائی کا ہم شکل کوئی اور آدمی ہے جو اس کی نشست پر براجمان ہے۔ خدا کی پناہ جنرل، اب کیا حال ہے؟ تمہیں چند روز آرام کرنا چاہیے تھا، میں نے کہا۔ اس نے نگاہ اٹھا کر مجھے دیکھا، مسکرایا اور کمزور آواز میں بولا، اب میں بہتر ہوں، معمولی زخم ہیں، ٹھیک ہو جائیں گے۔ کام زیادہ تھا، میں نے سوچا اسے نمٹا دوں۔ میں اس کی فرض شناسی کا پہلے ہی قائل تھا، اب اور ہو گیا تھا۔ معلوم ہوا کہ وہ مزید 2 روز اسی اسپتال میں دن رات بے ہوش پڑا رہا۔ ایک ثانیے کے لیے بھی اسے ہوش نہ آیا۔ تیسرے دن خود بخود اس نے آنکھیں کھول لیں اور ڈاکٹر کو بتایا کہ وہ اب اپنی حالت خاصی اچھی محسوس کر رہا ہے۔ چنانچہ ڈاکٹر نے چند ضروری ہدایات کے بعد اسے اسپتال سے رخصت کر دیا۔ دن گزرتے گئے، جو تھوڑی بہت جسمانی کمزوری خون بہہ جانے کی وجہ سے ہو گئی تھی وہ بھی دور ہو گئی۔ زخم بھر گئے اور جنرل کی گردن اور سر سے پٹیاں کھول دی گئی۔ بظاہر جنرل اسائی بالکل صحت مند تھا۔ وہ باقاعدگی سے دفتر آتا، مقررہ اوقات میں دلچسپی اور تندہی سے اپنے سرکاری فرائض سر انجام دیتا اور گھر چلا جاتا۔ گورمین نے نیا سگار سلگایا، چند لمحے چھت کی طرف گھورتا رہا اور پھر دوبارہ بیان شروع کر دیا۔ ہم سب سمجھ رہے تھے کہ جنرل اب ٹھیک ٹھاک ہے، لیکن ابھی اس حادثے کو 3 ہفتے ہی بیتے تھے کہ ایک روز جنرل کے کمرے سے چیخوں کی آوازیں سنائی دیں۔ یہ چیخیں اتنی بھیانک تھیں کہ دفتر کے سبھی ملازم لرز گئے۔ بھاگم بھاگ جنرل کے کمرے میں پہنچے تو ایک عجب تماشا نظر آیا۔ بیچارہ دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ کر کٹے ہوئے بکرے کی مانند کمرے کے فرش پر تڑپ رہا تھا۔ اذیت کی شدت سے اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا، آنکھیں حلقوں سے ابل پڑی تھی اور ہونٹوں کے کنارے سفید سفید جھاگ ابھر رہا تھا۔ بڑی مشکل سے اتنا پتہ چل سکا کہ بائیں آنکھ کے اوپر کنپٹی کے آس پاس اتنا شدید درد ہو رہا ہے جو ناقابل برداشت ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے جنرل بے ہوش ہو گیا۔ جلدی سے سفارت خانے کے ڈاکٹر کو طلب کیا گیا۔ اس نے جنرل کا بغور معائنہ کیا اور بتایا کہ بظاہر کوئی خرابی دکھائی نہیں دیتی، ممکن ہے اعصابی تکلیف ہو۔ بہرحال اس نے انجیکشن لگا دیا اور کوئی دوا بھی جنرل کے حلق میں ناک کے راستے نلکی ڈال کر ٹپکائی۔ اس کا جبڑا تکلیف کی وجہ سے پھر بھینچ گیا تھا اور کوشش کے باوجود کھولا نہیں جا سکا۔ 2 دن 2 راتیں جنرل بے ہوش پڑا رہا۔ تیسرے روز اسے خود بخود ہوش آ گیا۔ اب اسے کوئی تکلیف نہ تھی۔ بائیں کن پٹی کے پاس اٹھنے والا درد بھی غائب تھا۔ جنرل اپنے آپ کو پرسکون محسوس کر رہا تھا۔ اس نے بعد میں بتایا کہ بیٹھے بیٹھے ایک دم درد اٹھا اور ناقابل برداشت ہو گیا۔
ایسا لگتا تھا جیسے کوئی نادیدہ قوت اس کی رگوں اور شریانوں کو تیز دھاڑ نشتر سے کاٹتی چلی جا رہی ہے۔ 1 ہفتہ گزر گیا۔ جنرل ٹھیک ٹھاک اپنی ڈیوٹی پر آتا رہا اور کام کرتا رہا۔ 10ویں روز پھر اس کے چیخنے کی آوازیں سفارت خانے کی عمارت میں گونجنے لگیں۔ ایک بار پھر ہم سب نے وہی مہیب نظارہ دیکھا۔ جنرل فرش پر پڑا بری طرح ڈکار رہا تھا، تڑپ رہا تھا۔ اس مرتبہ اس نے اپنا سر دیوار پر کئی بار دے مارا، آخر بے ہوش ہو گیا۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر میں حیران ہو گیا۔ فوراً ڈاکٹرز کو دوڑایا کہ اسے ہوش ملائیں۔ انہوں نے ہر ممکن تدبیر کی لیکن ناکارہ۔ بعض لوگوں نے دبی دبی زبان میں جادو اور ٹونے کا ذکر کیا۔ افریقہ کے اس علاقے میں مقامی ساحروں اور جادوگروں کی کمی نہ تھی جو اپنے حریفوں اور دشمنوں کو سحر کے ذریعے بیمار کر ڈالتے تھے یا ہلاک کر دیتے تھے، لیکن جنرل لوسائی کی کسی شخص سے ایسی دشمنی نہ تھی کہ اسے جنرل کو ہلاک کرنے کے لیے جادوگروں کی خدمات حاصل کرنا پڑتی۔ معاملہ روز بروز پراسرار ہوتا جا رہا تھا اور جس کسی کی سمجھ میں نہ آتا تھا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، وہ جادو ٹونے کا ذکر کر کے بری الذمہ ہو جاتا۔ بہرحال شبہ مٹانے کے لیے 1-2 جادوگروں کو بھی طلب کیا گیا۔ انہوں نے طرح طرح کے شعبدے دکھائے اور بعد میں بتایا کہ جنرل پر کسی نے جادو نہیں کیا، یہ کوئی اور ہی مرض ہے۔ ادھر اسپتال کے انگریز تجربہ کار ڈاکٹروں کی بھی سمجھ میں نہ آیا کہ یہ چکر کیا ہے۔ وہ لوگ اپنی سی کوشش کرتے تھے لیکن خود انہیں اپنی ناکامی کا قدم قدم پر احساس ہو رہا تھا۔ جنرل کی جسمانی حالت روز بروز کمزور ہو رہی تھی۔ سر درد کی یہ ناقابل برداشت دورے مسلسل پڑنے لگے۔ آخر اسے ڈاکٹروں کی ہدایات کے مطابق مکان میں ہی پڑے رہنے پر مجبور کیا گیا۔ دفتر آتا تو اس کی چیخیں سن کر دوسرے لوگ دہل جاتے اور کوئی شخص دل جمعی سے اپنا کام کرنے کے قابل نہ رہتا۔ ہم لوگ جو جنرل کے دوست تھے اس کی ابتر حالت اور اذیت دیکھ دیکھ کر اندر ہی اندر کڑھتے تھے لیکن کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جنرل کے دماغ کو اندرونی طور پر کوئی صدمہ تھا اور بے پناہ سر درد کی یہی وجہ تھی۔ ایک ڈاکٹر کی رائے تھی کہ دماغ کے بعض خلیے بیکار ہو چکے ہیں اور ان کے اندر خون جم گیا ہے۔ کسی نامعلوم سبب اس خون میں جراثیم پیدا ہو گئے ہیں اور جب وہ حرکت کرتے ہیں تو جنرل تکلیف سے تڑپتا ہے، آخر میں بے ہوش ہو جاتا ہے۔ میں روزانہ ہی جنرل کی عیادت کے لیے اس کے مکان پر جاتا تھا اور یہ جان کر مجھے سخت صدمہ پہنچا کہ میرا دوست بہت جلد موت کے منہ میں جانے کی تیاریاں کر رہا ہے۔ اس کا وزن تیزی سے کم ہو رہا تھا، جیسے کوئی اندیکھی طاقت اس کا خون چوس رہی ہو۔ وہ ہڈیوں کا ایک بے حس و حرکت ڈھانچہ دکھائی دینے لگا۔ درد کی ناقابل برداشت اذیت سے نجات پانے کے لیے ڈاکٹروں نے اسے مارفیا اور اس قبیل کی مسکن نشہ آور اور سلا دینے والی دوائیں دینے شروع کر دیں۔ بعد میں یہ طے پایا کہ اسے کیپ ٹاؤن کے بڑے اسپتال میں منتقل کر دیا جائے، دماغی امراض کے اسپتال میں۔ میں نے دریافت کیا۔ سر گومین نے نفی میں سر ہلایا۔ یہ آگے چل کر ہوا۔ فی الحال یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ کیپ ٹاؤن کے اسپتال میں جنرل لوسائی کے دماغ کا آپریشن کیا جائے گا تاکہ مرض کی اصل نوعیت کا سراغ لگایا جا سکے۔ یہ بڑا نازک اور خطرناک آپریشن تھا جس کے لیے ایک بے حد تجربہ کار اور خاص سرجن کو مقرر کیا گیا۔ اسپتال میں چند روز تک جنرل پر مختلف قسم کے تجربے کیے جاتے رہے جو ایسے آپریشنوں کے لیے ضروری ہوا کرتے ہیں۔ بعض نئی دوائیں بھی اسے استعمال کرائی گئیں اس امید میں کہ شاید درد جاتا رہے اور کھوپڑی کھولنے کی نوبت ہی نہ آئے، لیکن ساری تدابیر بیکار ثابت ہوئیں۔ آخر آپریشن کا مرحلہ آ ہی گیا۔ اس کے سوا ڈاکٹروں کے پاس چارہ بھی کیا تھا؟ میں نے خصوصی اجازت لی تاکہ آپریشن تھیٹر میں داخل ہو کر مشاہدہ کر سکوں۔ عام حالات میں کسی بھی غیر متعلقہ شخص کو ایسے نازک اور اہم آپریشنوں کے وقت آپریشن تھیٹر میں گھسنے کی اجازت نہیں دی جاتی، لیکن جنرل سے میرے خصوصی اور قریبی مراسم کی نوعیت ہی ایسی تھی کہ انہیں اجازت دینی پڑی۔ تھیٹر کے ساتھ ہی شیشے کی ایک الگ چیمبر میں انہوں نے میرے لیے کرسی ڈالی کہ میں وہاں بیٹھ کر سب کارروائی اپنی آنکھوں سے دیکھ سکوں۔ یہ کہنے میں مجھے کوئی شرم محسوس نہیں ہوتی ہے کہ حد درجہ مضبوط اعصاب کے باوجود اس روز میرے دل کی دھڑکنوں میں کچھ زیادہ ہی اضافہ ہو گیا تھا اور میں بار بار پیشانی سے پسینہ پہنچنے پر مجبور تھا۔ کچھ ایسا احساس ہو رہا تھا جیسے میں کوئی انوکھی بات معلوم کرنے والا ہوں۔ چند لمحوں میں میرے دوست کو پہیوں والی کرسی پر بٹھا کر آپریشن تھیٹر لایا گیا۔ خدا رحم کرے اس کی حالت میں کتنا عظیم تغیر رونما ہوا تھا۔ پہلی نظر میں تو میں اسے پہچان ہی نہ سکا کہ یہی وہ شخص ہے جو اپنی صحت کے اعتبار سے پوری ایمبیسی میں ممتاز اور نمایاں تھا
اور جس کے قہقہے رات کے سناٹوں میں دور دور تک سنے جاتے تھے. ایک قوی ہیکل، صحت مند اور مجسم زندگی سے بھرپور جنرل اوسائی کے بجائے اس کرسی پر میں نے ایک مریل، بجھے ہوئے اور زندگی سے بیزار بڈھے کو دیکھا جو تحیر آمیز نظروں سے اس لمبی سی سفید ٹیبل پر نگاہ جمائے تھا جس پر چند لمحے بعد لیٹ کر اسے آپریشن کے کڑے مراحل سے گزرنا تھا. ایسا آپریشن جو اسے نئی زندگی بھی بخش سکتا ہے اور موت کی عطا گہرائیوں میں دھکیلنے پر بھی قادر ہے. ڈاکٹر کی ہدایت پر ایک حجام نے اس کا سر اچھی طرح سے مونڈ دیا اور آپریشن تھیٹر کی تیز روشنیوں میں جنرل اوسائی کی کھوپڑی اس انڈے کی مانند چمک رہی تھی جسے دھوپ میں رکھ دیا گیا ہو. جب اسے کرسی سے اٹھا کر آپریشن ٹیبل پر لٹایا گیا اور سرجن نے کھوپڑی پر آنکھوں سے کوئی 5 انچ کے اوپر کھوپڑی چیرنے کے نشانات لگائے تو ایک چمکدار پتلی سی آری اٹھائی تو دہشت سے کانپ کر میں نے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا. مجھ میں یہ ہولناک خونی منظر دیکھنے کی ہمت نہ تھی. اس دوران میں ڈاکٹر نے جنرل کو کلوروفارم سنگھا کر بے ہوش کر دیا تھا. چند منٹ بعد میں نے انگلیوں کی جھری میں سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ سرجن آپریشن شروع کر چکا ہے. جنرل کی کھوپڑی کا خون آلودہ اور کٹا ہوا حصہ مجھے صاف دکھائی دے رہا تھا. سر گورنمنٹ نے دونوں ہاتھوں سے یکا یک اپنا چہرہ ڈھانپ لیا اور سسکیاں لے کر رونے لگا. غالباً وہ منظر ان کے ذہن میں اپنی تمام تر جزیات اور تفصیلات کی طرح دوبارہ امڑ آیا تھا. میں دم بخود اپنی نشست پر بیٹھا انہیں دیکھ رہا تھا. میں نے کچھ کہنا چاہا مگر ان کی حالت دیکھ کر مجھے جرأت نہ ہوئی. گورنمنٹ نے رومال سے اپنی آنکھیں پونچھی، پانی کا گلاس حلق سے اتارا اور ایک غم انگیز مسکراہٹ کے ساتھ بولا، معاف کیجیے گا، میں کچھ زیادہ ہی جذباتی ہو گیا. حقیقت یہ ہے کہ وہ منظر میں مرتے دم تک فراموش نہیں کر پاؤں گا. آپ میری جگہ ہوتے تو شاید یہی کیفیت آپ کی ہوتی جو اس وقت میری ہو رہی ہے. ہاں، تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ ہیبت ناک آپریشن شروع ہوا اور کامل 1 گھنٹے تک جاری رہا. سرجن نے انگلی کے اشارے سے مجھے قریب بلایا. میں اپنے چیمبر سے نکل کر آپریشن ٹیبل کے پاس جا کھڑا ہوا. سرجن نے مجھے بتایا کہ جنرل کا دماغ بالکل صحیح حالت میں ہے اور کسی قسم کی خرابی کا سراغ نہیں مل سکا. ہر چیز نارمل حالت میں ہے اور دماغ کو کسی نوع کا کوئی صدمہ نہیں پہنچا ہے. سرجن ابھی مجھ سے دبے لہجے میں یہ باتیں کر ہی رہا تھا کہ آپریشن تھیٹر میں ایک چیخ گونجی. یہ چیخ اس نرس کے حلق سے برآمد ہوئی تھی جو آپریشن کی مدد دینے کے لیے وہاں موجود تھی. سب آنکھیں ایک دم اس نرس پر مسکور ہو گئیں جس کا رنگ دھلے ہوئے کپڑے کی مانند سفید پڑ گیا تھا. اس کے ہونٹ کانپ رہے تھے. پھر اس نے ہاتھ سے جنرل اوسائی کے خون سے لتھڑے ہوئے سر کی طرف اشارہ کر کے سحر زدہ لہجے میں کہا، ادھر، وہاں میں نے کسی کو حرکت کرتے دیکھا ہے. کوئی چیز تھی زندہ. بجلی کی مانند سرجن جنرل اوسائی کی طرف لپکا، ادھر ادھر دیکھا. پھر اس کے ہاتھ نے جب دیکھا کہ کوئی چیز اٹھائی جو خون میں لتھڑی ہوئی تھی. میں نے حیرت اور خوف سے دیکھا اس کی انگلی میں کوئی جاندار دبا ہوا تھا جس کی 1/2 انچ لمبی کئی ٹانگیں تھیں اور یہ سب ٹانگیں تیزی سے حرکت کر رہی تھیں. میں نے آگے بڑھ کر غور سے دیکھا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. خدا کی پناہ، یہ تو 6 ٹانگوں والی چھوٹی سی ایک مکڑی تھی جس کی ٹانگوں پر باریک باریک سے بال تھے اور وہ سرجن کی انگلیوں میں دبی ہوئی تھی، بری طرح ٹانگیں چلا رہی تھی. مکڑی؟ میں چلا اٹھا. جنرل اوسائی کی کھوپڑی میں مکڑی؟ ہاں، سر گورنمنٹ نے اس بات میں گردن ہلا کر جواب دیا. قیاس کچھ ایسا تھا جب کار کا حادثہ ہوا اور جنرل اوسائی کو لے کر اس افریقی گاؤں کے چھوٹے سے اسپتال میں چھوڑ کر آیا تو یہ مکڑی بے ہوش جنرل کے قریب آئی. اس وقت یا تو اس کے بستر پر پہلے سے موجود ہوگی یا چھت پر سے گری ہوگی. بہرحال یہ کسی طرح جنرل کے چہرے پر رینگ گئی. پھر اس نے جنرل کے نتنوں کا رخ کیا. بایاں نتنا گرم لگا. وہ اندر چلی گئی. جنرل کو پتہ بھی نہ چلا کہ ایک ننھا سا جاندار کیڑا اس کی ناک کے راستے دماغ کی جانب جا رہا ہے. وہ بے ہوش پڑا تھا. بعد میں جب اسے سر درد کے دورے پڑنے لگے تو اس کی وجہ بھی یہی منحوس مکڑی تھی جس کا دماغ چاٹتی ہوگی آگے بڑھ رہی تھی. خدا کی پناہ، میں نے دہشت سے تھرا کر کہا. واقعی یہ اذیت تو ناقابل برداشت ہوگی. بلا شبہ یہ جنرل کا حوصلہ تھا کہ برداشت کر گیا، سر گورنمنٹ نے کہا. بہرحال مکڑی نکل گئی. آپریشن کامیاب رہا. چند روز جنرل اوسائی اسپتال میں رہا. اس کا سر کا درد جاتا رہا اور تیزی سے اس کی گمشدہ صحت واپس آ رہی تھی. سب خوش تھے. چند ماہ کے اندر اندر وہ پوری طرح ٹھیک ہو گیا. اگرچہ ابھی کسی قدر جسمانی نقاہت محسوس ہوتی تھی لیکن وہ بازد تھا
کہ اسے دفتر جانے اور اپنی مصروفیات میں ڈوب جانے کی اجازت دی جائے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ جس روز وہ طویل غیر حاضری کے بعد دفتر آیا تو پورے عملے نے خوشی کا اظہار کیا اور جنرل کو نئی زندگی پانے پر مبارکباد دی۔ کیا اسے بتا دیا گیا تھا کہ آپریشن کے بعد اس کے دماغ سے ایک زندہ مکڑی برآمد ہوئی ہے؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، ڈاکٹروں نے سختی سے ہدایت کی تھی کہ جنرل کو یہ بات ہرگز معلوم نہ ہو، ورنہ اس کے ذہن اور اعصاب اس خبر سے متاثر ہو سکتے ہیں۔ ویسے بھی یہ بات اسے بتانا مناسب نہ تھی، چنانچہ ایسا کوئی ذکر اس کے سامنے نہیں کیا گیا۔ میرے اور 2-3 ڈاکٹروں یا اس نرس کے علاوہ مکڑی کا راز اور کسی کو معلوم بھی نہ تھا۔ بہرحال دن گزرنے لگے۔ جنرل روز بروز کھوئی ہوئی توانائی حاصل کر رہا تھا۔ ایک دن جبکہ ایمبیسی کی عمارت میں سب لوگ خاموشی سے اپنے کام میں مصروف تھے، جنرل لوسائی کے کمرے سے ہولناک چیخوں کی آوازیں بلند ہوئیں۔ پہلے تو سب کے سب سکتے میں آ گئے کہ شاید ان کے کان بج رہے تھے، لیکن جب یہ آوازیں تیز ہوئیں تو اٹھ کر جنرل کے کمرے کی طرف دوڑے۔ ایک بار پھر سب نے دیکھا کہ بدنصیب آدمی فرش پر تڑپ رہا تھا۔ وہی درد دوبارہ لوٹ آیا تھا اور اس مرتبہ پہلے سے بھی زیادہ تکلیف تھی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جنرل کی بینائی اچانک غائب ہو گئی اور اس کے ہوش و حواس بالکل جواب دے گئے۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہیے کہ وہ قطعی پاگل ہو چکا تھا۔ اف، میں نے کہا، غالباً کوئی مکڑی اس کے دماغ میں رہ گئی ہوگی۔ نہیں صاحب، کوئی اور مکڑی اس کے دماغ میں نہ تھی۔ پھر خدا کے واسطے جلد بتائیے سر گورمین، کہ آخر کیا تھا؟ میں نے مضطرب ہو کر پوچھا۔ اس نے میرے سوال کو نظر انداز کر کے اپنی کہانی جاری رکھی۔ جیسے کہ میں نے کہا کہ جنرل لوسائی پاگل ہو چکا تھا۔ ایک بار پھر اسے اسی اسپتال لے جایا گیا جہاں ڈاکٹروں نے اس کی کھوپڑی کا آپریشن کیا تھا۔ اتنی جلدی دوسرا آپریشن کرنا ممکن نہ تھا، اور یوں بھی محض اس شبے پر کہ کوئی اور مکڑی دماغ میں نہ ہو آپریشن نہیں کیا جا سکتا تھا، یا جب تک یقین نہ ہو جاتا۔ دوسری طرف لوسائی کو مکان میں قید رکھنا محال تھا، لہٰذا اسے پاگل خانے میں داخل کروا دیا گیا۔ پہلے پہل میں روزانہ ہی اسے دیکھنے جاتا تھا، مگر بعد میں جانا چھوڑ دیا۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ وہ دیکھ ہی نہیں سکتا تھا کہ اسے ملاقات کے لیے کون آیا ہے۔ دوسرا یہ کہ اس کی دماغی حالت بے حد ابتر تھی۔ اگر وہ دیکھنے کے قابل ہوتا تب بھی کسی کو پہچان نہیں سکتا تھا۔ چند دنوں کے اندر اندر وہ بتاشے کی طرح گھل گیا۔ ایسا نظر آنے لگا جیسے چند روز کا مہمان ہو۔ ایک دن وہ سرجن اسے دیکھنے پاگل خانے گیا جس نے اس کا پہلی بار آپریشن کیا تھا۔ وہاں اس نے جنرل کا اچھی طرح معائنہ کرنے کے بعد یہ رائے ظاہر کی کہ مریض بلا شبہ موت کی سرحد تک پہنچ چکا ہے اور اس میں زندگی کے آثار مفقود ہوتے جا رہے ہیں۔ تاہم تجربے کے لیے ایک اور آپریشن کرنا مناسب ہوگا۔ ممکن ہے قدرت مدد کر دے۔ سب نے اس رائے پر غور کیا اور فیصلہ ہوا کہ جنرل کا دوسرا دماغی آپریشن ہونا چاہیے۔ اس مقصد کے لیے ایک تاریخ مقرر کر دی گئی اور اس روز پھر جنرل لوسائی کو پہیوں والی کرسی پر بٹھا کر اسی آپریشن تھیٹر میں لایا گیا۔ ایک بار پھر میں نے اپنے آپ کو اس چیمبر میں بیٹھے پایا۔ آپریشن کا نازک مرحلہ شروع ہوا۔ تھیٹر میں موت کی سی خاموشی طاری تھی۔ ڈاکٹرز اور نرسز یوں حرکت کر رہے تھے جیسے قبرستان میں سفید کفن میں لپٹے ہوئے مردے چل رہے ہوں۔ میرا دوست آپریشن ٹیبل پر بے ہوش پڑا تھا۔ اس کی کھوپڑی کھولی جا چکی تھی۔ دفعتاً میں نے چیخوں کی آوازیں سنی۔ چیمبر سے نکلا اور آپریشن ٹیبل کے قریب آیا۔ سب ڈاکٹر پرے ہٹ کر کھڑے ہو گئے اور دبی دبی چیخیں انہی کے منہ سے نکل رہی تھیں۔ میں نے آگے جھک کر جنرل کی لہو لہان کھوپڑی کو دیکھا اور میں بھی بری طرح چیخنے لگا۔ کیا دیکھا آپ نے سر گورمین؟ میں نے بے چین ہو کر پوچھا۔ مت پوچھو کیا دیکھا خدایا، وہ ہانپ کر بولا۔ کیا مرتے دم تک میں وہ تماشا بھول سکوں گا؟ نہیں، کبھی نہیں۔ جنرل لوسائی کے دماغ پر پھر ننھی ننھی بے شمار مکڑیاں رینگ رہی تھیں۔ ان کی جسامت چھوٹی سیاہ گھریلو چونٹیوں کی ساتھ تھی۔ اف، کیسا عجیب منظر تھا۔ ہم میں سے کسی کو جرأت نہ تھی کہ آگے بڑھ کر ان منحوس کیڑوں کو وہاں سے ہٹا دے۔ جنرل لوسائی بے ہوش تھا۔ چند لمحے بعد پتہ چلا کہ وہ مر چکا ہے۔ میں اور گورمین دیر تک خاموش بیٹھے رہے۔ آخر میں نے جرأت کر کے پوچھ ہی لیا۔ سمجھ میں نہیں آیا کہ اتنی ساری مکڑیاں جنرل کے ناک میں سے ہو کر دماغ میں کیوں پہنچ گئیں؟ یہ بات نہیں ہے، اس نے آہستہ سے کہا، بلکہ یہ سارا فساد اس پہلی مکڑی کا پھیلایا ہوا ہے۔ وہ مادہ تھی اور اس نسل کی مکڑی میں سے 3 جوہر 3 انڈے دیا کرتے ہیں۔ جن دنوں وہ جنرل کی ناک میں داخل ہوئی تھی وہ اس کے انڈے دینے کا زمانہ تھا۔ چنانچہ جنرل کے دماغ سے زیادہ بہتر اور محفوظ جگہ اسے اور کوئی نہ ملی جہاں اس کے انڈوں سے بچے بن گئے اور انہیں حسب خواہش گرمی بھی نصیب ہو گئی جو زندہ رہنے کے لیے ضروری تھی۔
جب تک یہ بچے حرکت کرنے کے قابل نہ تھے جنرل ٹھیک ٹھاک رہا، لیکن جو ہی ان کی ٹانگوں میں حرکت پیدا ہوئی سر درد لوٹ آیا، اور چونکہ یہ تمام مکڑیاں آنکھوں کے علاقے میں گھوم رہی تھیں اسی لیے جنرل کی بینائی جاتی رہی۔ اگلے روز میں سینٹ جان کے قبرستان میں جنرل اسائی کی قبر پر کھڑا تھا۔ میں نے تصور کی آنکھوں سے جنرل کی مست شدہ لاش تابوت کے اندر پڑی دیکھی، اور اس خیال سے ہی میرا جسم کانپ اٹھا کہ مرنے والے نے کیسے بھیانک اور تکلیف دہ تجربے سے گزر کر موت کا ذائقہ چکھا ہے۔ یکایک میں نے پتلون کے اندر پنڈلی کے آس پاس ایک چبھن اور سرسراہٹ سی محسوس کی، جیسے کوئی کیڑا رینگ رہا ہو۔ پھر میں نے پائنچہ الٹ کر دیکھا۔ ایک لمحے کے لیے مجھ پر سکتہ طاری ہو گیا۔ یہ بھورے رنگ کی 6 ٹانگوں والی ایک ننھی سی مکڑی تھی جو قبرستان کی مٹی میں سے نکل کر نہ جانے کس وقت میری پتلون کے اندر چڑھ گئی تھی۔ میں نے دیوانوں کی طرح اسے یوں جھٹکا جیسے وہ مکڑی نہیں کوئی زہریلا سانپ تھا۔ ننھی مکڑی مٹی پر گر کر ایک ثانیے کے لیے رکی، پھر تیزی سے چلتی ہوئی لمبی گھاس میں گم ہو گئی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی اچھی لگی تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور اس کہانی کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ شکریہ۔